अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस सूरत के बारे में बात करेंगे और उसमें से कुछ अमल की बातें निकालने की कोशिश करेंगे वो है सूरत अल-लैल। ये सूरत मक्की सूरत है और इसको हम देख लेते हैं कि हमने कैसे इसमें से अमल की बातें अपने लिए निकालनी है और इसकी कुल आयात जो हैं वो 21 हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं और जहाँ जो वज़ाहत तलब बात होगी वहाँ मैं वज़ाहत कर दूँगी और फिर वहाँ से हम अमल की बातें निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 1 से 7 आयात को, उसका तर्जुमा। वल्लैलि इज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशता फ़अम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना वसनुयस्सिरहु लिल युस्रा। देखिए इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो रोशन हो जाए और इसकी जिसने पैदा किया नर और मादा को। ये जो पहली 3 आयत हैं इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाई हैं, जिसमें बताया गया कि रात कैसे छा जाती है, फिर दिन कैसे रोशन होता है और अल्लाह ताला ने नर और मादा को पैदा किया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इसमें पहले बताई हैं हमें। आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक कोशिश तुम्हारी अलबत्ता मुख्तलिफ़ तरह की है। अच्छा, कोशिश मुख्तलिफ़ तरह की है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे क्या मुराद है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक इन्ना सअयकुम लशता, बेशक कोशिश तुम्हारी अलबत्ता मुख्तलिफ़ तरह की है। इससे क्या मुराद है, थोड़ा इसकी वजाहत देख लेते हैं। यानी जिस तरह रात और दिन में फ़र्क है, ऐसे ही कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ रात के अंधेरे की तरह बुरे हैं। और इस तरह मर्द और औरत का फ़र्क है, इसी तरह कुछ इंसानों का आपस में वहम फ़र्क होता है। कुछ लोग बहुत नेक काम करने वाले होते हैं और कुछ बुरे काम करने वाले। तो अब फ़र्क कहाँ होता है, जब इंसान कोई एक्शन लेता है, जैसे सदका करना, तो जिसने अल्लाह की राह में माल दिया और अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ किया, ये ना सोचा कि सदका कर लिया, अब जो हराम काम चाहूँ करती फिरूँ। यानी नेकी काम करने के बाद इंसान ये ना सोचे कि मैंने नेकी के काम कर लिए, अब बुराई के जो काम है चाहे करती फिरूँ, ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में पूरा का पूरा इंसान दाखिल हो। उन तमाम बातों से भी इंसान को बचना चाहिए जिससे बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, यानी हराम काम से भी लाज़मन हमने बचना है, तभी हम अच्छे और नेक इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयत नंबर 5 और 7 देख लेते हैं। तो रहा वो जिसने दिया और उसने तकवा किया और तस्दीक की, भलाई की, बस अनकरीब हम आसानी देंगे इसे आसान रास्ते की। अच्छा, यहाँ इसे देख लेते हैं क्या मुराद है। यहाँ 3 काम बताए गए हैं जो कामयाब लोगों की अलामतें हैं। इसमें क्या है, 3 अलामतें। नंबर 1, इखलास के साथ अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना, यानी दिल से इखलास से कोशिश करना है कि हमने हर उस काम से बचना है जो अल्लाह की नाफरमानी वाला हो। तो इसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए कि वो कौन-कौन से काम हैं जो नाफरमानी के हैं, जिनको करने से अल्लाह ने मना फरमाया है, वो हमने नहीं करने हैं। तो इखलास के साथ, दिल के साथ हमने वो तमाम काम छोड़ने की कोशिश करनी है। नंबर 2, और भलाई को, अच्छी बात को सच्चा कहना, इसकी तस्दीक करना। ये जो जितने भी अच्छे और नेक काम हैं उनकी भी लिस्ट बना लें और उसमें ये जानना चाहिए कि ये तमाम जो नेक काम अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए बताए हैं और हम इसकी तस्दीक करते हैं, ये अच्छे हैं और नेक हैं, हमें वाक़ई ये करने चाहिए। नंबर 3, और अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना। वही बात आ जाती है कि हमने अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज़ करना है। कोशिश करनी है कि अच्छे और नेक काम भी करें और हर उस काम से भी बचें जिसका अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि वो काम नहीं करना, तो हमने उसको भी देखना है साथ-साथ। तो जो ये करेगा इसकी आखिरत की राहें बहुत आसान हो जाएँगी। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है इंसान के लिए नेकी की राहें आसान होती हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान को नेकी की तौफ़ीक होती चली जाती है। आपको पता है ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये तौफ़ीक मिलना, किसी को और किसी का के करने का मौका मिल जाना, किसी नेक काम के करने का मौका मिल जाना। नज़र आना नेकी का काम कि ये काम है, फिर इसके लिए हरीस होना, फिर इसके लिए कोशिश करना, दुआएँ माँगना और इसके लिए मुसलसल स्ट्रगल करना, हत्ता कि वो नेकी इंसान कर चुके। ये अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नेकी करते हैं, नहीं, नेकी की तौफ़ीक अल्लाह ही देता है। यानी हमें एक के बाद एक नेकी नज़र आने लगती है, एक अच्छा काम हो रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि हमने अगर ये काम किया तो इससे हमारी नेकी बन सकती है। मसलन किसी गरीब की मदद करना, किसी की कोई मुश्किल दूर कर देना, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर देना, तो ये हमें उसमें नज़र आने लगता है अल्लाह की तौफ़ीक से कि ये एक नेकी का काम है, ये हमें करना चाहिए। जबकि और लोग भी देख रहे होते हैं, तो किसी को तौफ़ीक मिलती है उस
انسان کی مدد کرنے کی اور کسی کو توفیق نہیں ملتی، اور جس کو توفیق مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو موقع ملا ہے نیکی کمانے کا، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اور اچھے کام کریں۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اسٹرگل بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں مانگیں گے، کوشش کریں گے، تو ہمیں ضرور وہ مواقع اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ جہاں پہ ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ کیونکہ میری عزیز بہنوں، اس دنیا میں تو ہم نیکی ہی کمانے کے لیے آئے ہیں اور برائیوں سے بچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس، جو لمیٹڈ ٹائم ہے۔ کسی کے پاس کچھ 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، کسی کے پاس 40 سال ہیں، کسی کے پاس 50 سال ہیں، 60 سال ہیں۔ تو یہ تمام عرصہ ہر ایک کے پاس مختلف قسم کا ہے، اور اس مختصر سے ٹائم میں ہم نے نیکیاں کمانے ہیں اور وہ راستے دیکھنے ہیں کیسے کیسے ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ اور جنت میں نہ لکھا گیا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کو اس چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص نیک بخت ہوگا اسے نیکیوں کے عمل کی توفیق ملے گی۔ تو اصل کیا ہے؟ نیکیوں کے عمل کی توفیق ملنا۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کو بدبختیوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، آخر تک پڑھی۔ تو اس میں کیا ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کرو، نیکی پاؤ اور اگلی نیکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مزید مواقع دیتا چلا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ٹیپ کھل گئی ہو اور اتنے نیکی کے مواقع ہوں کہ ان کو انسان کہیں سنبھال نہ سکے۔ یعنی یہ ہوتا ہی ہے نا کہ ایک بعض اوقات ایک نیکی کا موقع ملتا ہے اور ملتا ہے اور ملتا ہے، اور انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور بہت سی نیکیاں انسان پھر اکٹھی کر لیتا ہے اپنی۔ تو کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، کوشش کریں گے، تو ضرور اللہ کی مدد پہنچے گی اور ہم انشاءاللہ نیک کام بھی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، اس نے بے پرواہی برتی۔ اچھا، یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے بخل کیا، یعنی جس نے اپنا دل تنگ کیا، مال کا معاملہ ہو یا کسی کو حق دینے کا معاملہ ہو یا خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو، اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی۔ یعنی ہر اچھے کام کے لیے اپنے دل کو فراغ کرنا چاہیے۔ جب دل میں تنگی آ رہی ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے، ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب دل میں تنگی آ رہی ہو اور ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہم نے ایک عمل کیسے کریں، تو ہمیں استغفار کی کثرت کر لینی چاہیے۔ یعنی استغفر اللہ کی کثرت کر دینی چاہیے، میکسیمم ہم اس کو پڑھیں، تو اس سے جو دل کی تنگی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی مانگے کہ یا اللہ ہمارا دل بخل سے آزاد کر دے، ہمیں بخل سے بچا لے۔ تو بخل ہر قسم کا ہوتا ہے، صرف مال کا بخل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مال کا ہے اور کسی کا حق دینا ہو۔ بعض اوقات سم ٹائم ہم نے کسی کا حق دینا ہو، اس میں ہم دل تنگ ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا اس کو دینے کا۔ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمارا دل فراغ نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر دل میں تنگی محسوس کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو آگے آیات دیکھ لیتے ہیں 9 سے 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بس عنقریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی، اور نہیں کام آئے گا اسے مال اس کا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور پہلی دنیا۔ دیکھیں، جیسے رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح اچھے اور برے عمل بھی برابر نہیں، ان کا انجام بھی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے عمل کریں گے تو دیکھیں 13 آیت تک ہم ترجمہ دیکھیں ہم نے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ 9 سے 10 آیت میں، جیسے رات اور دن برابر نہیں، اس طرح اچھے اور برے عمل بھی برابر نہیں ہے، ان کا انجام بھی ایک نہیں ہے۔ یعنی اچھے عمل کا انجام جنت ہے اور برے عمل کا انجام جہنم ہے۔ آیت نمبر 11، اس کے برعکس اگر اس کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے برعکس اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو دنیا بھر کی دولت اس کے کام نہ آئے گی۔ یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی جو جہنم میں جائے گا، تو اگر اس کے پاس اتنی دولت مال ہوگی کہ وہ کہے گا کہ سارا میں خرچ کر دوں جہنم سے بچ جاؤں، تو وہ دولت اس کے اس وقت وہاں کام نہ آئے گی، کیونکہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ہمیں دیا ہے،
اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کما سکیں۔ اگر ہم دولت کو جمع کر کر کے رکھتے رہیں گے، بخل کریں گے، کسی کا حق نہیں دیں گے، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، کیونکہ آخرت کی جو بہترین کرنسی جو ہے نا وہ ہے نیکیاں اور بد عملیاں۔ بد عملیوں کے رزلٹ میں انسان جہنم میں جائے گا، اور نیک عمل کے رزلٹ میں انسان جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں یہاں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کیسے اکٹھے کرنے ہیں ہم نے، اور بد عمل سے کیسے بچنا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر تمہارے پاس وہاں دولت ساری دنیا کی بھی اکٹھی ہو جائے تو جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکتی اگر تم نے جہنم والے کام کیے ہیں۔ تو ہمیں اس دولت سے، اس پیسے سے، صحت سے وہ نیکیاں کمانی ہیں جو ہمارے آخرت میں کام آ سکیں۔ تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے یقیناً ہدایت دینا۔ دیکھیں ہدایت واحد ایک ایسی بات ہے جو مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں تمہیں ہدایت جو مانگے گا تو اس کو دوں گا۔ تو ہمیں اپنے لیے جو بہترین دعا مانگنی چاہیے وہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور کوشش کرنے سے، دعا مانگنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آج عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ، تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں ہدایت چاہیے، تم ہمارے لیے یہ دعا مانگ رہے ہو۔ حالانکہ یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ پھر دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہدایت بہت پیاری دعا ہے، اس کو مانگنی چاہیے اور اپنے رب سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت پہلی دنیا۔ اور آخر 14 آیت میں ہم تو ڈرا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پھر ہم 13 سے 18 آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت طلب بات اس میں دیکھیں گے۔ لا یصلح الا الاشقى، نہ جلے گا اس میں مگر نہایت بدبخت، الذی وہ جس نے کذب و تولی جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار اور جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو۔ یعنی اب دیکھیں 13 سے 18 تک آیات میں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پچھلی 2 صورتوں میں ہمیں تزکیہ اور تزکیہ کی بات بتائی ہے، یہاں طریقہ بتا دیا گیا تزکیہ کیسے کرتے ہیں اپنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، تو صدقہ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے اندر کے میل کچیل اور دلوں کی دھڑکن گھٹن کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی صدقہ ہم دیں گے تو یہ بہترین طریقہ ہے جس سے ہمارے اندر کا تزکیہ ہوگا، صفائی ہوگی، اور دلوں میں جو گھٹن ہے، بخل ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ۔ تو پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ بخل کیسے دور ہوگا، یہ صدقے سے دور ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنی چاہیے، اور صدقہ کے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ صدقے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ہمیں کون کون سے صدقے کرنے چاہیے۔ 21 آیت نمبر 19 سے 21 تک دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی کوشش کو کامیاب کر دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیں تمام ان نیک کاموں کی لسٹ پہ بنا لینی چاہیے جو ہم نے کرنی ہے، اور ان تمام کاموں کی بھی لسٹ بنا چاہیے جن سے ہمیں بچنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اس میں عمل کی باتیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور علم کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو غلطیاں کمی کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے اور درگزر فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔